अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मरियम खान ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। हो सके आप सब भी खैरियत से होंगे। अगर आपके ससुराल में लोग आपके सामने तो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी इतनी ही बुराइयां की जाती हैं। अगर आप भी ससुराल की मुनाफ़क़त और झूठ मोहब्बत से तंग आ चुकी हैं, तो समझ नहीं आ रहा रिश्ते भी निभाने हैं और ख़ुद को टूटने से भी बचाना है, तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं बात करूंगी ससुराल में सेहतमंद बाउंड्रीज़, हेल्दी बाउंड्रीज़ कैसे सेट की जाए, और जो होते हैं ना दो रुखी लोग, इनको किस तरह हैंडल किया जाए। यानी जो मुनाफ़िक़त लोग होते हैं, जो मुनाफिक लोग होते हैं, जो मुंह पे तो आपके बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, लेकिन पीठ पीछे उतने ही आपके ख़िलाफ़ होते हैं जितने वो मुंह पे आपके साथ मीठे होते हैं। ऐसे लोगों को किस तरह हैंडल किया जाए, ससुराल में रिश्तों को निभाना कैसे होता है, ससुराल की बातें, सास नंद की चालाकियाँ, ससुराल में बाउंड्रीज़ को सेट किया जाए, ससुराल में देवरानी जेठानी के रिश्ते को किस तरह किया जाए। तो ससुराल की जो मुनाफ़िक़त होती है, इन लॉज़ की जो मुनाफ़िक़त होती है, इसको किस तरह हैंडल किया जाए, पीठ पीछे बुराइयाँ करने वाले लोग। तो जी, आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ मेरा आप लोगों का वेलकम है, जहां हम बात करते हैं रिश्तों की, घरेलू प्रॉब्लम्स की, मसाइल की और ज़िंदगी की हकीकी उलझनों की। हम बात करते हैं रियलिटी की, ना कि कोई हवाई बातें या ऐसी बातें जिनका नामुमकिन है जिनका होना। बग़ैर लगी लिपटी के अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को भी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि मेरी आइंदा वाली वीडियो आप तक लास्ट में पहुँच जाए। तो चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज हम जो है सबसे पहले जिस पे हम बात करेंगे, वो हम बात करेंगे मुनाफ़िक़त क्या होती है और क्यों तकलीफ़ देती है ये हमें। हालाँकि देखिए, हमें पता होता है कि यार इन लोगों की नेचर ऐसी है, इन लोगों के ऐसे ही जो है वो बुराई करनी है, हमारे मुँह पे ऐसे ही मीठे रहना है, लेकिन पीठ पीछे हमें ऐसे ही बुरा भला कहना है। तो देन फिर हमें क्यों तकलीफ़ होती है, क्यों? ससुराल में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो चीज़ होती है ना, वो जिस्मानी मेहनत, काम का बोझ नहीं होता, बल्कि वो मुनाफ़िक़ाना रवैया होता है, जहाँ सामने मुस्कुराहट होती है और मोहब्बत का इज़हार हो रहा होता है, और पीठ पीछे तनकीद, ताने, बुराइयाँ, ये रवैया इंसान को मेंटली जो है ना वो उलझन देता है, मेंटली तौर पर आपको उलझा देता है। ये रवैया जो होता है ना, इससे समझ नहीं आता कि इंसान अच्छा है या बुरा है, क्योंकि वो मुँह पे तो आपके बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो ये रवैया ऐसा होता है कि जहाँ पे हमें खुद पर डाउट होने लग जाता है कि यार नहीं, शायद हम ही गलत हैं, अगला बंदा तो बहुत अच्छा है। ऐसे ही है, ऐसा होने लग जाता है कि नहीं यार, अगला बंदा तो बहुत अच्छा है, हम लोग ही गलत हैं, देखो ये कितने मीठे हैं, शायद मुझे ही गलतफ़हमी होगी। लेकिन यहाँ पे हमारे साथ मिठास करके फ़ौरन से पलट कर आप जाती हैं, तो फ़ौरन से आपकी बुराइयाँ शुरू हो जाती हैं, आपके बारे में चुगलियाँ करना शुरू हो जाते हैं लोग, फ़ौरन से आपको बुरा भला कहना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे जो है ना, मतलब घर का काम तो इतना नहीं थकाता, घर का काम हम लोग फिर भी कर लेते हैं और इतना नहीं थकाता, लेकिन ये वाला जो रवैया होता है ना इंसान का, जो मुनाफ़िक़ाना रवैया होता है, ये इंसान को वैसे ही तोड़ कर रख देता है कि मतलब इंसान एक ज़हनी उलझन का हर वक्त शिकार रहता है। देखिए, क्योंकि बंदा ये समझता ही नहीं पाता कि किस पर एतमाद करे और किस पर नहीं करे, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप किसी पर बहुत ज़्यादा एतमाद करते हैं, तो कुछ ही अरसे बाद वो अपनी असलियत दिखा देते हैं। ऐसा ही होता है ना कि यानी आपके बारे में बुराइयां करने लग जाना, आपको बुरा भला कहने लग जाना और आपकी चुगलियां करने लग जाना, तो आप बहुत हैरान होते हैं कि हैं भाई, ये तो मतलब मैं तो उसको बहुत अच्छा समझती थी, या ये तो बहुत अच्छी थी, ये एकदम से इसको क्या हो गया। तो बस वो एक चीज़ जो होती है ना, वो आपको समझ नहीं आ रही होती। तो ये जो उलझन होती है ना, इसको बिल्कुल भी आपने नॉर्मल नहीं समझना, ये आपकी कमज़ोरी नहीं है, बल्कि एक आम जो है ना सोशल मसला है, जो बहुत से घरों में पाया जाता है, कि जहाँ पे बहुत सी औरतें इस उलझनों का शिकार है। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स, बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेजेस आते हैं कि अभी हमारी नंदें बहुत अच्छी हैं, मतलब हमारे मुंह पे बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन पीठ पीछे हमारी बहुत बुराइयां करती हैं। हमारी सास हमारे फेस पे बहुत ज़्यादा मीठी होती है, बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो पीठ पीछे हमारी बुराइयां कर रही होती हैं। हमें समझ नहीं आता, हमारी देवरानी इतनी अच्छी होती है, इतनी मीठी बनी होती है। सबसे ज़्यादा मसला जहाँ हमें ये चीज़ का फेस करना पड़ता है ना, वो देवरानी और जेठानी के मसले में करना पड़ता है, कि हमारी देवरानी बहुत अच्छी है, बहुत वो है, मोहब्बत करने वाली है बहुत, लेकिन वो पीठ पीछे हमारी उतने ही ख़िलाफ़ है और पीठ पीछे हमारी उतनी ज़्यादा ही बुराइयां करती है। तो हमें बताएं कि हम इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करें। देखिए, सबसे पहली बात जो है ना, वो ये है कि सबसे पहले ख़ुद को समझाएं, ये आपकी ज़ात का मसला नहीं है।
کہ جب کوئی آپ کے پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے تو سب سے پہلا ہمارا جو ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ مجھ میں کیا کمی ہے، کہ کیوں میرے بارے میں اتنی بات کی جا رہی ہے، حالانکہ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں ہے، میں تو اتنا زیادہ کرنے والی ہوں، ان کا اتنا خیال کرنے والی ہوں، اتنا ان کے لیے کرتی ہوں، پھر بھی یہ میری پیٹھ پیچھے برائیاں کیوں کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ہے ہمیں جو یہ چیز ہمیں بہت زیادہ تنگ کر رہی ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا کہ مطلب میرا کیا قصور ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جو منافق کرنے والے ہوتے ہیں نا لوگ، ہر رشتے میں ایسا ہی کرتے ہیں۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ صرف آپ ہی کے دشمن ہیں یا یہ صرف آپ ہی کے اس میں ایسا کر رہے ہیں، نہیں، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اپنے سگوں کے ساتھ بھی سگے نہیں ہوتے۔ اگر میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو جو لوگ میرے بارے میں برائی کرتے ہیں، جو لوگ جو مجھے برا کہتے ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ اپنے سگوں کے بھی سگے نہیں ہوتے، یہ اپنے سگوں کے بارے میں بھی بیٹھ کے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے خود اپنے کانوں سے ان کے اپنے سگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے سنا ہے، اور خوب رج کے برائیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کی۔ تو وہ مطلب یہ صرف آپ کے ساتھ ایسے نہیں ہوتے، یہ سب کے ساتھ اوورآل ایسے ہوتے ہیں۔ یہ انفیکٹ یہاں تک کہ جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کی چغلیاں کی جا رہی ہوتی ہیں نا، تھوڑی دیر بعد ان کے بھی یہ چغلیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ پر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ چغلی کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اگلا بندہ بھی انہی کے جیسا ہوتا ہے، چغل خوری۔ اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ مخلص نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بھی عادت ہوتی ہے چغلیوں کی، اس انسان کو بھی عادت ہوتی ہے چغلیوں کی، تو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے بہت اچھی طرح کہ میری بھی پیٹھ پیچھے رج کے برائیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کو چغلیوں کی عادت ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ ہی کی نہیں، وہ ان کی بھی چغلیاں کرتا ہوگا جن کے ساتھ وہ چغلیاں کر رہا ہے۔ یہ جو سامنے بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ اور میں نے دیکھے ہیں لوگ اتنا زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا بولنا اور اتنا زیادہ وہ کرتے ہیں، اور پیٹھ پیچھے میں حیران ہوتی ہوں جب وہ ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے اتنے زہر اگلتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اتنی منافقت کرتے ہیں۔ مطلب میں کہتی ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب لوگ تو جھوٹ بول بول کے اچھے بنے جا رہے ہیں اور ہم سچ بول کر ولن بن گئے، تو یہ وہ والا حساب ہوتا ہے کہ یعنی آپ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا غصہ دکھا کر، تھوڑا سا جو ہے ناراضگی دکھا کر آپ ولن بن جاتی ہیں۔ اب یہ جو اگلے بندے جو منافقت ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے، مل کے خوش رہ رہے ہوتے ہیں، دنیا ہاں ہاں وہ یار ہیپی فیملی نہ ہو، لیکن وہ ہیپی فیملی نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے کا اندر ہی اندر کاٹ رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کا اندر ہی اندر جو ہے نا صحیح زہریلا زہر جو ہے نا وہ دوسروں کے سامنے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم لوگ تو ایسے ہیں، ہم لوگ تو یہ ہیں۔ تو ان کی منافقت پیک پہ ہوتی ہے۔ یہ مت سوچے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہے، یہ سب کے ساتھ ہی ان کا رویہ ایک جیسا ایک یہی ہوتا ہے، منافقانہ رویہ ہوتا ہے۔ لیکن ان کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی انسان چاہیے ہوتا ہے بات کرنے کے لیے، مطلب جس کے بارے میں چغلی کریں۔ فی الحال آپ ان کے ٹارگٹ پہ ہوتی ہیں، تو کچھ عرصے بعد اگر کوئی اور آپ کی فیملی میں نیا ممبر ایڈ ہو جاتا ہے تو یہ اس کو اپنا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں، آپ سے ان کا ذہن ہٹ جاتا ہے۔ لیکن آپ سے ان کا ذہن تب ہٹتا ہے جب آپ ان کو کچھ طریقے سے ڈیل کرتی ہیں، یعنی ان کو ریئیکشن نہیں دیتی اور جو ہے ان کو اگنور کرتی ہیں۔ اچھا یہ ساری چیزیں بڑی اب مشکل ہوتی ہے کہ بندہ اپنے ریئیکشن کو کس طرح کنٹرول کرے، بندہ ان کو اگنور کس طرح کرے، اپنے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی چغلیاں ہو رہی ہیں اور آپ بڑا ضبط کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو یہ بڑا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن مشکل یہ ناممکن نہیں ہوتا۔ اس کو کرنے کے بعد جتنا آپ کا فائدہ ہوتا ہے نا، آپ کی سوچ ہے، میں کہتی ہوں اٹس مائی پرسنل ایکسپیرینس، میں صرف اتنا آپ کو کہوں گی کہ یعنی اس کے بعد جو آپ کا فائدہ ہوتا ہے نا، آپ اگلا انسان جو ہوتا ہے نا، وہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو نا ایسے بن پانی مچھلی نہیں تڑپ رہی ہوتی ویسے تڑپتے دیکھا ہے کہ جب میری طرف سے کوئی ریئیکشن نہیں آتا، میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو ایسے تڑپتے ہیں، یار یہاں پہ تو کوئی ریئیکشن نہیں آ رہا ہے، یہاں پہ تو کچھ نہیں آ رہا۔ تو لوگوں کو آپ نے لوگوں کو اگنور کس طرح کرنا ہے، سب سے مین مسئلہ یہ ہوتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہم کس طرح کریں۔ تو دیکھیں سامنے والا کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کی اپنی عادت اور جو اس کی نفسیات کا حصہ ہے نا، آپ کی خامی نہیں ہے۔ یہ سمجھنا ذہنی سکون کی پہلی سیڑھی ہے کہ یعنی اپنے آپ کو یہ سوچ سوچ کر ٹارچر مت کریں مینٹلی کہ یہ میرے بارے میں برائیاں کرتے ہیں، یہ میرے بارے میں برا کہتے ہیں۔ خود کو یہ سوچ سوچ کر بالکل بھی ٹارچر مت کریں، خود کو یہ سوچ سوچ کر اذیت مت دیں کہ میرے بارے میں یہ چغلی کی جا رہی ہے، یہ میرے اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی جو ایک نند ہوتی ہے وہ تھالی کا بینگن ہوتی ہے، یعنی وہ آپ کے ساتھ بیٹھی ہے تو وہ دوسری بھابھی کی برائیاں کرے گی، دوسری کے پاس بیٹھی ہے تو آپ کی برائیاں کرے گی، تیسری کے پاس بیٹھی ہے تو ان دونوں کی برائیاں کرے گی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اچھا کچھ نندیں بہت چالاک ہوتی ہیں،
مطلب وہ آپ کے ساتھ بھی بنا کے رکھتی ہیں اور دوسری کے ساتھ بھی بنا کے رکھتی ہیں کہ یعنی اچھا ان سے اگر پوچھا جائے کہ یار مطلب تمہارے تو خلاف ہے وہ تم، تو آگے سے اکثر ان کا موقف کہتا ہے ہمیں تو بھائیوں سے محبت ہے۔ بھائی بھاڑ میں جاؤ، ایسی کون سی محبت ہے بھائیوں سے کہ تو بھائیوں مطلب کہ بھابھیوں کی ایک دوسرے کی آپس میں برائیاں کر رہے ہیں، ایسی نندیں انتہائی دوغلی ہوتی ہیں۔ اچھا اب ان کا سب سے پہلا آپ لوگوں کا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے کہ اپنے ریئیکشن کو کنٹرول کریں۔ جب آپ کے سامنے آپ ہی کی برائی کی جا رہی ہو، آپ ہی کی چغلی کی جا رہی ہو، ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر بات کو دل پر مت لے، لیکن نظر انداز بھی سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ہاں میں ایک بات کہتی ہوں کہ انسان کو ایک ایک وقت یاد رکھنا چاہیے، بھولے مت، کیونکہ اگر آپ بھول جائیں گی تو آپ پھر اس انسان کے ساتھ ویسے ہی ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں کیونکہ وقت آپ کا بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں، بھولیں نہیں، لیکن دل پر مت لیں۔ دیکھیں یہاں پہ بیلنس بہت ضروری ہوتا ہے، ہر چھوٹی بات پر ریئیکشن دے دینا آپ کو کمزور اور جذباتی طور پر تھکا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ یار میرے بارے میں برائی کی جا رہی ہے، میرے بارے میں برا بولا جا رہا ہے، اب آپ غصے میں آ گئی ہیں، حالانکہ وہ آپ کے سامنے برائی نہیں کر رہے، آپ کے صرف کانوں میں پڑی ہے باتیں، آپ غصے میں آ گئی ہیں، آپ نے ایک دم سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، آپ نے بولنا شروع کر دیا کہ تم میرے بارے میں اتنی برائی کیوں کر رہی ہو، میرے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر سکتی ہو۔ تو اب اگلے بندہ کیا ہے، پرسکون ہے، اس نے تو کر دیا جو آپ کی برائی کرنی تھی، اب اصل کیا آپ بری بن رہی ہیں، چیخ کر چلا کر، کیونکہ اس نے تو ماننا نہیں کہ آپ کے بارے میں برائی کی ہے میں نے، ایسا ہی ہے نا، اس نے تو نہیں ماننا کہ بھائی میں نے آپ کے بارے میں برائی کی ہے۔ اب بری کون بن رہا ہے، آپ بن جائے بری، چیخ کر چلا کر اپنا غصہ نکال کر کہ بھائی میرے بارے میں تو برائی ہو رہی تھی، نہیں ہونی چاہیے۔ اب وہ برائی بھی اسی لیے آپ کے بارے میں ہوتی تاکہ آپ کو غصہ دلایا جا سکے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز آپ کو تھکا دیتی ہے مینٹلی طور پر، لیکن مکمل خاموشی میں بھی جو ہے نا لوگوں کو مزید موقع دیتی ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ اب آپ نے دیکھا کہ آپ کے بارے میں کوئی برائی ہو رہی ہے کمرے میں اور آپ فٹ سے کوئی نکلا اور آپ کے پاس آ کے وہی عورت، وہی لڑکی، وہی نند آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئی ہے اور باتیں کرنے لگ گئی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک موقع ملا ہے کہ اگر وہ آپ سے باتیں کر رہی ہے آپ اس کو غصہ مت دکھائیں، نہیں، کیونکہ اسے ماننا کوئی نہیں ہے کہ برائیاں ہو رہی ہے میری، آپ اس کو بس پیار سے نا، یعنی اگر وہ کوئی بات کرنا شروع کرے ادھر کی ادھر کی، تو آپ اس کو ایسے ہی مطلب باتوں باتوں میں اس کو سمجھا دیں کہ میرے بارے میں مطلب میں دیکھتی ہوں کہ بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی میں مطلب اگنور کر دیتی ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اگلے انسان کو یہ چیز دکھا دیں کہ آپ کو پتہ سارا کچھ ہے، مطلب بالکل بھی انجان نہ بنے، اگلا انسان کے سامنے یہ مت شو کرے کہ میں تو بڑی انجان ہوں، تم میرے بارے میں کوئی بھی باتیں کر رہی تھی تو مجھے نہیں پتہ، نہیں، آپ کو پتہ ہے۔ آپ نے اگلے انسان کو جو ہے وہ انجان نہیں بنے، مطلب اس کو یہ چیز بتا دیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاں بھی میرے بارے میں، تاکہ دیکھیں جب ایک انسان کو یہ پتہ ہوتا ہے نا کہ ہاں اس کو پتہ ہے یار میرے بارے میں باتیں کر رہی تھی، تھوڑا سا اپنے رویے کو تھوڑا سا ہلکا سا چینج لے کر آئے، اپنے رویے میں، اپنی ٹون میں ہلکا سا چینج لے کے آئیں، کیونکہ جب آپ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، بالکل اگلے بندے کو یہ چیز نہیں دکھاتے، تو اگلے بندے کو موقع مل جاتا ہے مزید، آپ کے ریئیکشن سے بھی موقع ملتا ہے اور آپ کی خاموشی سے بھی موقع ملتا ہے۔ اصول یہ رکھیں جو بات آپ کی عزت، کردار یا رشتے کو نقصان پہنچائے نا، اس پر نرمی سے مگر واضح انداز میں بات ضرور کریں، باقی چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کریں، یعنی ہاں اگر آپ کے منہ پہ آپ کے بارے میں برا کہا جا رہا ہے تو ہلکا سا اس کے بارے میں ضرور جو ہے سٹینڈ لیں۔ فرض کریں اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، جیسے طنز کے اس میں بات کرتی ہوں کہ طنز میں اگر بات کی جائے کہ جب دیورانی جٹھانی جو ہوتی ہیں، اگر آپ کی شادی ہو، اب فرض کریں آپ اپنا سامان کمرے سے لا رہی ہیں، استعمال کیا اور واپس جا کے آپ نے کمرے میں رکھ دیا، اب اس پہ آپ کی جٹھانی نے یا آپ کی دیورانی نے آپ کو طنز مار دیا کہ ہاں ہاں تم تو اپنا سامان کمرے میں رکھتی ہو، یہ وہ۔ اب یہاں پہ آپ کو لڑنے کی بجائے، آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ بھی بندی وہی کرتی ہے، اپنا سامان کمرے میں رکھتی ہے، اب آپ کو لڑنے کی بجائے ہاں تم بھی تو یہی کرتی ہو، یہ وہ، تم نے مجھے ایسا کہا کیوں، میرا سامان ہے، نہیں، لڑنا نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ بڑے آرام سے اور بڑے پیار سے ہنس کر یہ جواب دے سکتی ہے کہ ظاہر ہے اپنی چیزوں کی حفاظت اپنے سے زیادہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا، تو اپنی چیزوں کی حفاظت ہر انسان کو خود کرنی چاہیے، بس اس سے زیادہ آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے،
کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو سامنے والا انسان ہے اس نے مجھے طنز اس لیے کیا ہے تاکہ میں چیخوں، میں چلاؤں، میں لڑائی جھگڑا کروں، میں لوگوں کی نظروں میں بری بنوں. اس نے اسی لیے یہ طنز کیا ہے. تو آپ کو جو ہے ان کو اس طرح جو تھوڑا سا نظر انداز بھی کرنا ہے لیکن اپنی بات بھی کہہ دینی ہے. باؤنڈری سیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ لوگ بیٹھ کر میری برائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ عورت ہر جگہ فیملی ایک ایسی عورت ہوتی ہے جو ہر جگہ ہمارے بارے میں برا کہتی ہے، جو ہمارے بارے میں خاندان میں جھوٹ فساد پھیلاتی ہے. پہلی بات ایک بات بتاؤں، یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، چغل خور لوگ ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی عادت ہوتی ہے جھوٹ بہت بولتے ہیں. 24 گھنٹے ان کے پاس کوئی نہ کوئی کہانی اویلیبل ہوگی. کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ آپ ان کے پاس بیٹھ جائیں، ان کے پاس کبھی کوئی ہر وقت کوئی نہ کوئی کہانی، کوئی نہ کوئی قصہ اویلیبل ہوگا ان کے پاس. کیوں؟ کیونکہ یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں. یہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی کہانی نکال لیتے ہیں. ہمارے تو گھر میں ایسا تھا، میری امی کے گھر میں تو یہ تھا، میری امی نے ایک دفعہ ایسے ہو گیا، ایک دفعہ ویسے ہو گیا، ایک دفعہ یہ ہو گیا، ایک دفعہ وہ. یعنی یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کہانی آپ کو سناتے رہتے ہیں. یہ کہانیاں اس لیے سناتے ہیں، یہ سٹوری ٹیلر بہت ہوتے ہیں، کیونکہ کہ انہیں لگتا ہے انہیں لوگوں کا اپنی طرف کھینچنا ہوتا ہے. اب جیسے عورتیں جو ہوتی ہیں نا، ان کو بڑا شوق ہوتا ہے چسکوں کا، تو یہ ہر وقت اس لیے کہانی سناتی رہتی کہ اگلی بندی 24 گھنٹے میری باتوں میں الجھی رہے. اور کہانی میں پھر کیا کرتی ہیں، آپ سے اصلیت اگلوا لیتی ہیں. خود وہ جھوٹ بول رہی ہوتی ہیں، ہوتا ریئلٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کسی سے کوئی بات کرتی ہیں، اگلا بندہ کہتا ہے یار ریئل میں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا، یہ ایویں کہہ رہی ہے، ایسا تو کچھ بھی کوئی بھی بات نہیں ہے. لیکن آپ اپنی اصلیت اس بندے کو دے آتی ہیں، اپنی جو اصل کہانی ہوتی ہے وہ آپ اس کو بتا دیتی ہیں. آپ کو لگتا ہے اگلا بندہ بھی سچ بول رہا ہے. نہیں. سب سے پہلی بات، جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ عورت، فرض کریں ایک دورانی جٹھانی کا آپ کا رشتہ ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ عورت سارے جہان میں میری برائیاں کرتی ہیں، یہ عورت میرے منہ پہ میٹھی ہے لیکن پیٹھ پیچھے میری برائی کرتی ہے، میرے سے باتیں لے کے جاتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس عورت سے فاصلہ رکھنا ہے. ایک گھر میں رہتے ہیں، ظاہر ہے مطلب بات بھی کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن آپ نے اس عورت کے روم میں نہیں جانا، اگنور کرنا ہے. کیونکہ اس سے لڑائی جھگڑا کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں مانے گی کہ ہاں میں نے تمہارے بارے میں برا کہا، یا میں نے کوئی جھوٹ بولا، یا میں نے کوئی منافقت کی. وہ کبھی بھی نہیں مانے گی. یہ بات یاد رکھیں، جھوٹا انسان کبھی نہیں مانتا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے. یہ آپ کی بہت بڑی بیوقوفی ہوتی ہے کہ آپ ایک جھوٹ اپنے بارے میں سنتی ہیں اور آپ پھر جا کے اس بندے سے تصدیق کرنا شروع ہو جاتی ہیں. تم نے میرے بارے میں یہ بات کیوں کی؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ بندہ مان جائے گا کہ میں نے یہ بات کی ہے؟ وہ بندہ کبھی بھی نہیں مانتا کہ میں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے. تو یہ مت کریں، فاصلہ رکھیں. ہاں، اگر آپ کی دورانی یا جٹھانی یا نند یا ساس کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے کہ تم پہلے تو ایسی نہیں تھی، اب تم بڑا فاصلہ رکھنے لگ گئی، یا زیادہ نہیں ہمارے پاس آتی جاتی بیٹھتی، تو بڑے پیار سے پولائٹلی انداز میں، نرم انداز میں، ہنس کر اسمائل کے ساتھ تھوڑا سا ان کو یہ بات کہہ دیں کہ فائدہ کوئی نہیں ہے نا. مطلب اپنے آپ کو ذہنی اذیت دینے والی سوال ہوتا ہے، تو مجھے نہیں اچھا لگتا کہ مطلب اپنے بارے میں ویسے بھی جھوٹ سن کے تنگ آدمی ہوں، ٹھیک ہے. تو کیونکہ نہ آپ ان کے پاس بیٹھیں گی، فیملی میں بھی ظاہر ہے جب کوئی فیملی والا آتا ہے تو تھوڑا سا اوائڈ کریں، سلام دعا کر کے اٹھ کے آتے، کیونکہ تاکہ اگلے بندے کو بھی پتا ہو کہ یار نہ یہ اس کے پاس زیادہ بیٹھتی ہے، نہ یہ اس کے پاس ہوتی ہے، تو اگلا بندہ بھی جو ہے نا وہ یقین نہیں کرے گا. مزے کی بات ہے، یہ جو جھوٹے اور منافق لوگ ہوتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہماری بات پہ ہر بندہ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتا ہے، لیکن نہیں، ہر بندہ یقین نہیں کرتا. یہ بھی بات یاد رکھیں. کچھ لوگ صرف چسکے لینے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، لیکن مزے کی بات ہے وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں. جو ان کی باتوں کو سن رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی ایسے ہوتے ہیں. میں کہتی ہوں یار پتہ نہیں کیسے ہوتے ہیں خاندان کے لوگ. اگلا بندہ دے کے منہ پہ ان کے بات مارے بھی تم جھوٹ بول رہے ہو یا تم جھوٹ بول رہی ہو، ہمیں پتہ ہے، پتہ نہیں کیا بتا. میں کہتی ہوں، میں تو یہی کہتی ہوں جو باتیں سنتا ہے جھوٹ سنتا ہے وہ خود بھی انسان جھوٹا ہی ہوتا ہے. تو خیر آپ جو ہے وہ کم رکھیں ان سے. سلام دعا اوکے ٹھیک ہے، نہ کوئی زیادہ جا کے بیٹھے ہیں. بہت سی لڑکیاں یہ بات مجھے کہتی ہیں، عورتیں کہتی ہیں کہ ابھی ہم نہیں کر پاتی نا یہ، ہم لوگ ایک دن 2 دن اس چیز پہ اپنے قائم رہتی ہیں کہ ہاں ہم اگلے بندے کو پوچھیں گے نہیں جائیں گے، نہیں کریں گے، لیکن ہم پھر ان کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں. تو دیکھیں یہی بات ہوتی ہے آپ کے اندر کی. میں تو صرف آپ کو سمجھا سکتی ہوں نا، آپ کنٹرول تو آپ نے اپنے آپ پہ خود کرنا ہے. آپ نے تو خود پہ کنٹرول خود کرنا ہے. اب یہ تو میں نے نہیں کرنا نا کہ میں آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی رہوں، آپ کو باندھ کے بیٹھی رہوں. نہیں، کنٹرول آپ نے اپنے آپ پر خود کرنا ہے.
اپنے آپ کو خود جو ہے اپنے اس ماحول سے تھوڑا سا ہٹ کر رکھنا ہے، تھوڑا سا دور رکھنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، منافقوں کی محفل میں بیٹھنے سے اچھا انسان اکیلا بیٹھ جائے، ٹھیک ہے؟ منافقوں کی محفل میں بیٹھنے سے اچھا انسان اکیلا بیٹھا رہے، کیونکہ وہاں پہ آپ ہی کے بارے میں چرچا ہونی ہے بعد میں، تو اس سے اچھا یہ ہے کہ یار آپ اکیلے بیٹھے رہیں۔ جھوٹوں کے ساتھ بیٹھ کر جھوٹی کہانیاں گھڑنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں۔ ضروری نہیں ہے ایسے رشتے، میں کہتی ہوں ایسے رشتوں کو نا بس سلام وعلیکم سلام، کیونکہ یہ اتنے منافق لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کے جنازے پہ آ ہی جانا ہوتا ہے۔ اب فکر یہ ہوتا ہے کہ ہم مریں گے تو ہمارے جنازے پہ کوئی نہیں آئے گا، تو ڈونٹ وری، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے آپ کے جنازے پہ سب سے آگے ہوں گے اور سب سے پہلے رو رہے ہوں گے، کہ جیسے پتہ نہیں آپ سے کتنی کی محبت کرتے تھے۔ یہ اٹس ریالٹی، یہ ریالٹی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ رشتہ داروں سے ان سے ملتے جلتے کیوں ہیں؟ صرف ہم لوگ اس لیے ملتے جلتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے جنازے پہ کوئی نہیں آئے گا اگر ہم ان سے نہیں ملیں گے۔ لیکن فکر نہ کریں، یہ اتنے میٹھے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو جتنا مرضی آپ اگنور کر لیں، یہ اتنی مٹھاس کے ساتھ آپ سے ملیں گے نا، جب بھی آپ ان کو سلام دعا کریں گے، لوگوں کے سامنے ایسے ملتے ہیں جیسے آپ ان کی اور آپ کی تو بہت اچھی بنتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہی لوگوں کے سامنے بعد میں آپ کی برائیاں بھی کی جا رہی ہوتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا، میں آپ کو بتاؤں، میرے ساتھ ایسا میٹھے طریقے سے ملا جا رہا ہوتا ہے، جب میں اٹھ کے باہر آتی ہوں تو انہی غیر لوگوں کے سامنے بیٹھ کے میری برائیاں کی جا رہی ہوتی ہیں، اور وہ غیر لوگ جو ہیں بس وہ انہیں بڑے یہ پھر کیونکہ یہ اپنی اصلیت ان کے سامنے کھول رہے ہوتے ہیں، یہ اپنی کھول رہے ہوتے ہیں نا اصلیت ان کے سامنے، وہ اپنا بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم اپنوں کو نہیں چھوڑتے، تو پھر آپ کیا چیز ہو جو ہمارے سامنے بیٹھی ہو؟ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ کے جنازے پہ سب سے پہلے پہنچیں گے، بڑی آپ کی تعریفیں کریں گے، آپ کے بارے میں بہت اچھا کہیں گے کہ ساڈے نال نہیں بولتی سی تو کوئی گل نہیں، لیکن ساڈے دل وچ دی بڑی محبت سی۔ حالانکہ آپ کی کوئی محبت نہیں تھی، آپ کو رگڑا لگایا ہوا تھا خوب زیادہ آپ کے بارے میں جھوٹ اور یہ اور وہ، اور ایسے آپ کی تعریفیں اس ٹائم پھول باندھے جائیں گے جب آپ مر جائیں گی۔ تو میری بہن یہ ٹینشن مت لیں، ہم لوگ رشتہ داروں سے صرف اس لیے ملتے ہیں کہ ہمارا جنازہ اکیلا پڑا رہے گا، ٹھیک ہے؟ میں کہتی ہوں ہم لوگ یہاں پہ لوگوں کو اس کے جنازوں سے جج کر لیتے ہیں کہ اس کا جنازہ فلاں کا اتنا بڑا تھا، بس جنتی ہے۔ یار دیکھو میری بات سنو، آپ کو ایک بات میں آج کل کے دور میں بتا دیتی ہوں، آج کل یہ جو دور میں واقعات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ریپ اور یہ پھانسی ہو گئی، کسی کو گولی مار دی، یہ سی ڈی پی نے سی پی ڈی کیا ہے وہ، اچھا کبھی آپ نے دیکھا جب وہ لوگ مر جاتے ہیں اور ان کی میت کو ڈائریکٹ قبرستان میں لے کے جایا جاتا ہے، کتنے لوگ پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کی شکلیں دیکھنے کے لیے کہ ہم بھی دیکھ لیں کون ہے، کیمرہ مین، فوٹوگرافر، پتہ نہیں کون کون، پورا محلہ بھاگ رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی دیکھیں کون تھے کیا تھے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے ان کا تو جنازہ پہ بہت لوگ تھے، حالانکہ ایسے لوگوں کا سم ٹائم تو جنازہ بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ تو یاد دیکھیں، مطلب بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں جو اچھے لوگ ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں اچھا کام کیا ہے، جو واقعی میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، ہاں آپ کو ان کو ضرور کہنا چاہیے کہ آپ پورا جنازہ ان کے لیے ہے، اور وہ جو ہے اچھی باتیں کرتے جا رہے ہیں ان کے بارے میں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اگر کسی کے جنازے میں 4 لوگ ہیں، 5 لوگ ہیں، 10 لوگ ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ لوگوں نے اس کو جج کر لیا بھی یہ انسان جو ہے وہ برا ہے؟ نہیں، ہو سکتا ہے یار اس انسان کو تنگ اتنا کیا گیا، یا وہ کوئی غریب اور پورے رشتہ داروں نے اس کو چھوڑ دیا، یا وہ ان کی منافقت میں ان کا ساتھ نہ دیتا ہو اس لیے انہوں نے کو چھوڑ دیا ہو کہ بھئی مجھ سے برائیاں نہیں ہوتی تو اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، ہم لوگ پتہ نہیں کیوں اتنا بنے بیٹھے ہوتے ہیں ججمنٹل، کہ ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم مر جائیں گے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہوتا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق کا اٹھایا ہوا نا بیڑا کہ میں تمہیں روٹی دوں گا، میں تمہیں رزق دوں گا، اللہ تعالیٰ نے ہماری کفن دفن بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بنا نہلائے بنا کفن دیے نہیں دفناتا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کیا ہوا ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ اللہ سے دعا کریں، میں کہتی ہوں منافقوں کی محفل میں بیٹھنے سے اچھا انسان اکیلا کمرے میں بیٹھا رہے، ہاں سلام کریں، دعا کریں، لیکن کسی کی برائی میں مت شامل ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 4 لوگ بیٹھی ہیں، یہ 3 بیٹھی ہیں، یہ 2 بیٹھی ہیں عورتیں،
آپ کی نند ہے، آپ کی دیورانی ہے، آپ کی آپ کو پتہ ہے یہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہ کسی کی برائی کر رہی ہیں. اب آپ کہیں بھائی وہ تو بیٹھی ہیں تو وہ میرے بارے میں بات کر رہی ہوں گی، آپ اس چکروں میں جا کے ان کے ساتھ جوائن کر لیتی ہیں. یا تو آپ میں اتنی ہمت ہو کہ آپ اگر انہیں جوائن کر رہی ہیں اور وہ وہاں پہ بیٹھی کسی کے بارے میں برائی کر رہی ہے تو آپ انہیں ٹوکے کہ نہیں بھی دیکھو کسی کی برائی مت کرو، چھوڑو کوئی اور بات کرو، اپنی بات کرتے ہیں. جس سے انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم اگر اس کے سامنے کسی کی بات کرتے ہیں تو اس کو برا لگتا ہے. ٹھیک ہے، آپ میں اتنی ہمت ہے تو آپ جا کے انہیں روکیں. اس سے کیا ہوگا، آپ جب اگلے بندے کو روکتی ہیں کوئی برا کام کرنے سے، نہیں یار کسی کی برائی نہیں کرو، اپنی بات کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا، کوئی اور بات کرتے ہیں، چلو اپنی بات کر لیتے ہیں، چھوڑو پرے یہ تم بتاؤ تم نے وہ سوٹ بنایا تھا سل کے آئی، یا مجھے ایک سوٹ پسند آیا اور میں تمہیں دکھاؤں، تو اپنی بات کریں. تو ایسا کیا ہوگا نا، یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں نے کرنی ہوتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں، مطلب ان لوگوں نے لینے ہوتے ہیں چسکے. اب آپ یہاں پہ وہ آہستہ آہستہ آپ سے خود دور ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی بات نہیں پوری ہو رہی ہوگی نا، ان کے چسکے نہیں پورے ہو رہے ہوں گے، تو وہ آہستہ آہستہ آپ سے خود ہی دور ہو جائیں گے. وہ خود ہی آپ سے کم ملنا جلنا، آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی، خود ہی وہ آپ سے دور ہو جائیں گے. بلکہ شکر ادا کریں گا آپ پھر کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ مجھ سے دور ہو گئی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا اور یہ خود ہی مجھ سے دور ہو گئی ہے. تو یہ جو ہے نا، تھوڑا سا لوگوں کو سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیں. پھر سب سے بڑی بات ہے، ہم لوگ پورے گھر میں ہر انسان سے بنانے کی کوشش کر لیتے ہیں، لیکن ہم اپنے شوہر کو، مین بندہ جو ہے جس سے ہماری شادی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ہم اس گھر میں آئے ہیں، ہم اس انسان کو اگنور کر دیتے ہیں. ہم اپنے شوہر کو اگنور کر دیتے ہیں، ہم اپنے شوہر سے جو ہے وہ لڑائی مول لے لیتے ہیں، شوہر کو چھوڑ دیتے ہیں، گھر میں سب کو خوش کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، لیکن ہم شوہر کو اگنور کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. ایک بات جب باؤنڈریز بنا لے نا، تو اپنی بار بار اپنی باؤنڈریز کو آپ نے نہیں توڑنا، اس پہ قائم رہنا ہے. جب ایک دفعہ آپ باؤنڈریز بنا لیتی ہیں تو اس باؤنڈریز پہ آپ کا قائم رہنا، یہی سب سے بڑی آپ کی جیت ہوتی ہے. اگر آپ نے ایک دفعہ سوچ لیا ہے کہ میں نے نہیں بیٹھنا اس منافق محفل میں، تو اس پر قائم رہیں، پھر چاہے آپ کو لاکھ انسان کچھ بھی کہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے سسرال میں زیادہ ملنا جلنا نہیں چاہتے تو ہمیں ہمارے ہسبینڈ یا مطلب باقی لوگ ہمیں کرتے ہیں کوئی بات نہیں، گھر میں تو انبن ہو ہی جاتی ہے. او بھائی گھر میں ایک دفعہ اس انسان کے ساتھ دوبارہ جو ہے تعلق رکھیا کرے، مطلب اچھے طریقے سے دوبارہ آپ جو ہے جائے ملے، اور جس کا آپ کو پتہ ہو کہ یہ بدل جائے گا. لیکن جس انسان کا آپ کو پتہ ہے یار یہ تو ایسے ہی رہے گی چگل خور اور جھوٹ بولنے والی، کیا بندہ اس سے بار بار منہ لگے گا، اس سے دور رہے. آپ کو پتہ ہے کہ یار اس نے بعد میں پھر میری برائیاں کرنی ہیں، 4 دن لڑے گی پھر دوبارہ صحیح ہو جائے گی، تو دور رہیں. آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ اس نے ایسے ہی رہنا ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ جو کتے کی دم ہوتے ہیں، جو نہیں ٹھیک ہوتے، آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ تو ویسے ہی ہے کتے کی دم کی طرح، اس میں کون سا ٹھیک ہونا ہے، تو بس ٹھیک ہے یار دفع کرو، اپنا کام سے کام رکھو، اپنی زندگی پہ توجہ دو، اپنی لائف پہ توجہ دو. آپ بولیں کہ ہاں بھی ایک رشتہ سے میں انکار نہیں کر سکتی، اس رشتے سے میں انکار کر ہی نہیں سکتی، یہ حقیقت ہے کہ رشتہ ہے، لیکن میں اپنے آپ کو ایک رشتے کی وجہ سے ذہنی اذیت نہیں دے سکتی. جہاں پہ میرے بارے میں 24 گھنٹے باتیں ہوں، میرے بارے میں جھوٹ گھڑا جائے، وہاں پہ میں اپنے آپ کو جو ہے وہ نہیں کر سکتی. تو میٹھے لہجے والے جو منافق لوگ ہوتے ہیں نا، ایسے لوگوں کے ساتھ رویہ بدلنے کے بجائے ان سے جذباتی فاصلہ رکھ لیں. میں نے آپ کو کہا نا، ان کے ساتھ مسکرا کر ضرور بات کریں، لیکن دل کی گہری باتیں اور کمزوریاں شیئر مت کریں. کیونکہ جب وہ کہانی گھڑنے لگیں گے، کس کے بارے میں کوئی بات کرنے لگیں گے، آپ ان کو ادھر ہی روک دیں. اچھا چھوڑیں یار، ان کا اپنا مسئلہ ہے، ہمیں نہیں ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں بات کرنے کی. کیونکہ جب آپ ان کو پہلے ہی روک دیں گی تو وہ نہ کوئی کہانی گھڑیں گے نہ کوئی بات کریں گے، کیونکہ آپ نے انہیں روک دیا ہے. آپ ان کے بارے میں برائی کسی کے بارے میں نہیں کر سکتی، پھر چاہے کوئی وہ آپ کے دشمن ہی کیوں نہ ہو. اکثر یہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں ہاں ہم نے سنا تھا اس نے تمہارے بارے میں یہ بات کی تھی، تو آپ بس اتنا کہہ دیں آپ کی کوئی بات نہیں، میرے سامنے نہ صحیح لیکن اللہ کے سامنے تو اس نے برائی کی تھی نا، تو بس ٹھیک ہے کوئی نہیں، کرنے دو. میں تو میری انرجی اتنی فالتو نہیں ہے، اور وہ ویسے بھی وہ میرے بارے میں کیا، وہ سب کے بارے میں برائیاں گھڑتی ہے. دیٹس اٹ. اتنے سی بات کہیں ختم کہ یار وہ میرے بارے میں، وہ تو تمہارے بارے میں، اس کے بارے میں، وہ تو دنیا جہان کے بارے میں باتیں کرتی ہے، اس کو کیا کیا بندہ جواب دے ایسی عورت کو.
جو عورت ہر کسی کے بارے میں جھوٹی باتیں کرتی ہے، ہر کسی کے بارے میں باتیں کرتی ہیں، ایسے انسان ایسی عورت کو کیا جواب دے بندہ؟ ٹھیک ہے، یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے. تو جب بھی آپ سے کوئی پوچھے نا فلاں نے کچھ کہا تو فوراً یقین کر کے اس کے اوپر رد عمل نہ دے. حالانکہ آپ کو اسی لیے کہا جا رہا ہوتا ہے تاکہ آپ جا کر فوراً سے جو ہے ان کو وہ کر دیں، شٹ اپ کال دے دیں، یا فوراً سے ان سے جا کے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیں. نہیں، سوچ سمجھ کر جواب دیں. یاد رکھیں ہر بات کا جواب دینا بھی ضروری نہیں ہوتا. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں اکثر ماؤں پہ کتنی تنقید ہوتی ہے کہ یہ تو اپنے بچے کو صحیح نہیں سنبھالتی، یہ تو اپنے بچے کو یہ کرتی ہے، یہ تو اپنے میاں کو یہ کرتی ہے، یہ تو ایسے کرتی ہے، یہ تو ویسے کرتی ہے. اور موسٹلی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو جھوٹ ہے، میں نے تو ایسی یہ بات نہیں کی، ایسا تو کچھ نہیں ہوا. اب آپ جا کر لوگوں کے سامنے اپنی صفائیاں دینے، نہیں نہیں میں تو ایسی نہیں ہوں، میں نے تو یہ نہیں کہا، میں نے تو وہ نہیں کہا. آپ وہ اگلی بندی خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ دیکھا میں نے اس کو یہ لوگوں کے سامنے صفائیاں دیتی پھر رہی ہے. نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. میں کہتی ہوں آپ کو سم ٹائم باتیں اگنور کرنے والی ہوتی ہیں، یہ بات یاد رکھیں. اب جیسے ماں کا کہا جاتا ہے، آپ جتنا چیخ کے چلا کے اپنی ممتا ظاہر کرائیں گے نا کہ میں تو اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتی ہوں، یہ جھوٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اتنا لوگوں نے کہنا ہے کہ بھئی اس کو کیا ضرورت ہے. اپنے ایکشن سے اپنے مطلب ظاہر کروائیں. یہ جو آپ کے بچے ہیں یہ خود بخود بڑے ہو کے آپ کی ممتا جو ہے وہ لوگوں کو نظر آ جاتی ہے. آپ کو ضرورت نہیں ہے لوگوں کو اپنی زبان سے کچھ کہنے کی. اب بہت سے ایسی فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ایک دورانی جھانی 2-3 بہویں ہیں، 3-4، وہ آپس میں مل کے یہ تو کسی آئے گئے کو نہیں پوچھتی، یہ تو کسی کے ساتھ اچھا نہیں ہوتی. اب آپ اگلے بندے کو جا کے کہیں بھی میرے بارے میں یہ بات کی، نہیں نہیں میں تو ایسی نہیں ہوں، دیکھو میں تو تمہیں بھی پوچھتی ہوں، میں تو اسے بھی پوچھتی ہوں. نہیں، آپ نے بالکل خاموش رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے. لوگ آئیں گے جائیں گے، حال چال ان سے پوچھیں، سلام دعا ان سے کریں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اب میں آپ کو اگر اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو مجھے کچھ عرصے پہلے مجھے میرے ہی بارے میں غیر لوگوں کے سامنے مجھے باتیں سننے کو، مطلب میرے بارے میں برائی کی گئی اور مجھے پتہ چل گیا اور میں نے سن بھی لیا. حالانکہ وہ تو میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا. اب میں اگر اندر جا کر میں ان کے سامنے ایک تماشا کریٹ کرتی اور میں نے کہتی نہیں نہیں یہ تو جھوٹ ہے بھائی، میں ایسی نہیں ہوں، مجھے کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ وہ لوگ خود بظاہر مجھے جانتے تھے، وہ لوگ خود جانتے تھے میرے رویے کو، میرا اٹھنا بیٹھنا سلام دعا کرنا. انہیں خود پتہ تھا، میں ان سے بھی باتیں کر رہی تھی، انہیں پتہ تھا کہ میں نے کتنے لوگوں کی برائیاں کی ہیں ان کے ساتھ. تو کیا ہے، جو اگلا بندہ آپ کے بارے میں ان سے بات کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی وہ اپنی اصلیت ان کے سامنے دکھا رہا ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے اپنی ہی اصلیت ان کے سامنے دکھائی. میرے ساتھ تو پھر وہ اچھے ہو گئے. تو مطلب آپ اپنے ایکشن سے لوگوں کو مطلب دکھائیں. اور یقین مانیں میں نے جب سے اس بات پہ یقین کیا ہے نا کہ ہم بول کر چیخ کر چلا کر لوگوں کو کوئی چیز نہیں ہم دکھا سکتے. سب سے بیسٹ چیز ہوتی ہے اپنے ایکشن سے لوگوں کو دکھانا. اس سے بڑی تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی کہ آپ اپنے ایکشن سے لوگوں کو دکھا رہی ہیں. آپ کا اخلاق ہی لوگوں کو بتائے کہ یار آپ بہت اچھی ہیں، اور کچھ بھی نہیں. آپ کا اخلاق سب سے بڑی بات ہوتی ہے. اپنی خیال رکھیں. سسرال کے مسائل کو دل پر لینے سے نا آپ کی نیند، آپ کا مزاج اور آپ کی جو ہیلتھ ہے نا وہ سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اپنے لیے وقت نکالیں، اپنی پسند کا کام کریں. اگر ضرورت محسوس ہو تو کسی قابل اعتماد دوست کو، بہن کو کال کر کر بندہ انسان بات کر لیتا ہے، لیکن ضرورت نہیں ہے. اپنے آپ کو مکمل طور پر ان کی باتوں پر منحصر نہ رکھیں، کیونکہ آپ کا کردار، آپ کی عزت، آپ کی قدر ان کی باتیں ڈیسائیڈ نہیں کرتی. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بھونک بھونک کر، چلا چلا کر، جھوٹ بول بول کر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے ٹارگٹ چینج ہوتے رہتے ہیں. ہاں، جب آپ ان کو ریئیکشن دیکھتی ہیں، چیختی ہیں، چلاتی ہیں، افسوس کرتی ہیں، روتی ہیں، دھوتی ہیں، تو آپ ہمیشہ ان کا ٹارگٹ رہتی ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ انہیں مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، یہ ان کو آپ کے ریئیکشن سے پاور مل رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ انہیں بور نہیں ہونے دیتی. وہ آپ کے بارے میں کوئی بھی جھوٹی بات گھڑتے ہیں اور آپ بڑے اس سے چیخنے لگ جاتی ہیں، چلانے لگ جاتی ہیں، اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو ذرا دیکھ کیسی چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. آپ بالکل بور ہو جائیں، آپ ایسے ہو جائیں کہ بھائی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم جو مرضی بات کرو میرے بارے میں، آئی ڈونٹ کیئر. یہ بیسٹ حل ہوتا ہے.
جب آپ پرواہ کرنا چھوڑ دیں گی تو اگلے لوگ خود بخود آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ جائیں گے. اور ویسے بھی آج آپ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کل کسی اور کے بارے میں بات کی جائے گی، تو ایسے لوگوں کا ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، مطلب اپنوں، میں نے آپ کو کہا سگوں کے بھی سگے نہیں ہوتے. آج آپ کے بارے میں بول رہے ہیں، کل کسی اور کے بارے میں بولیں گے. تو آپ بس اپنے آپ کو یہی تسلی دے دیں، آپ اپنے آپ کو یہی سمجھائیں کہ یہ لوگ جو آج میرے بارے میں بول رہے ہیں، میرے بارے میں بکواس کر رہے ہیں، یہ اپنے سگوں کے بھی سگے نہیں ہیں. یہ اب میری بات کر رہے ہیں. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ گھنٹے بعد یہ آپ کی بات کر رہے ہوں گے اور آدھے گھنٹے بعد ہی 5 منٹ بعد ہی ان کا موضوع چینج ہو جاتا ہے. ان کے موضوع میں کوئی دوسرا بندہ ایڈ ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات ہے، وہی بندہ ایڈ ہوتا ہے جو ان کا سگا ہوتا ہے، جو ان کے بڑا قریبی ہوتا ہے، ان کا اپنا ہوتا ہے. تو یار ایسے لوگوں کو اگنور کریں. جتنا اگنور آپ کریں گی، جتنا آپ اپنا ریئیکشن کو کنٹرول میں رکھیں گی، اتنا یہ جلدی آپ کی جان بھی چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی دوستوں سے، اپنی بہنوں سے 24 گھنٹے ان کے بارے میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے، یہ آپ کے ذہن پہ سوار رہتے ہیں. جب آپ لوگوں سے ان کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں باتیں کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ کو واقعی میں ان سے فرق نہیں پڑتا تو ان کے بارے میں باتیں کرنا چھوڑ دیں. اس سے یہ آپ کے ذہن پہ بھی سوار نہیں ہوں گے، اور یہ ہوگا کہ آپ کو بھی جو ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کتنے کی امپورٹنٹ ہیں. ان کو بالکل اگنور کریں، جس سے ان کو بھی ہو کہ یار میرے لیے تم لوگ اتنی اہمیت کوئی نہیں رکھتے. صاف جو بات ہے. ٹھیک ہے. تو جو بات ہے کرو، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو دوستو یاد رکھو، رشتہ نبھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی عزت نفس قربان کر دیں. محبت اور احترام دیں، لیکن اپنی جو ہے باؤنڈریز بھی واضح رکھیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا. اور اگر آپ لوگ مجھ سے جو ہے اپنی پرابلمس شیئر کرنا چاہتے ہیں، بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو مجھے کہتی ہیں آپ ہی ہم نے اپنی پرابلمس شیئر کرنی ہے، اپنی بات کرنی ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ مجھے انسٹاگرام پر میسیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. انسٹاگرام پر میسیج کر آپ مجھ سے بات کر سکتے ہیں. اور سیشن وغیرہ کا بھی ہے، آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ ابھی ہم نے سیشن بھی لینا ہوتا ہے، تو آپ لوگ انسٹاگرام پہ کال کر سیشن بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد میں ڈیٹیل لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آئی ہوپ سو کہ آج کا ولاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. کامنٹ پہ لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا. انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اور کامنٹ کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ کامنٹ میں آپ کی رائے جو ہوتی ہے نا، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ اپنے گھر میں ایسی سچویشن کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں، ایسے ان لاز کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں جو بہت زیادہ ٹاکسک ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ نیگیٹو ہوتے ہیں، بہت زیادہ منافق ہوتے ہیں. تو آپ ایسے لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ولاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر. بائے بائے.